अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरत ताहा आयत 110 से हम स्टार्ट करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको ख़त्म करने की आज कोशिश करेंगे। तो हमने देखा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के बीच में जो भी बातचीत हुई, किस तरह से बनी इसराइल शिरक में पड़ गए थे, फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया, फिर क़यामत की भी बातें आईं और सिफारिश की भी बात आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क़यामत में हिसाब किताब स्टार्ट करने के लिए सिफारिश करेंगे अल्लाह ताला से, फिर मुसलमानों के लिए सिफारिश करेंगे, फिर जन्नतियों के लिए, फिर जन्नत में दर्जे बुलंद करने के लिए सिफारिश होगी, और जो मुसलमान दोज़ख मिलता है उनके लिए भी सिफारिश करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमने देखा ये सारी चीज़ें एक के बाद एक नहीं होंगी, थोड़ा वक्त लगेगा, और वो वक्त कितना है, कितने साल ये गुज़रेगा हमें नहीं पता, लेकिन बहुत साल गैप होगा बीच में। हम अगर इस दुनिया में दुनियावी मामले में किसी को अगर कोई सिफारिश करते हैं, कोई रेकमेंड हम करते हैं, किसी का नाम हम लेते हैं, तो हमें क्या होता है उसके बारे में पता होता है कि वो कैसा है। अब मैं अगर किसी का नाम लूँ और मैं कहूँ कि फ़लाँ ये है, मेरी दोस्त है, ये बहुत अच्छा काम करती है, ऐसा है वैसा है, तो मुझे क्या होता है उसके बारे में पता होता है और मैं गारंटी देती हूँ, देखिए ये करेगी, ये काम में बहुत अच्छी है, ये कर सकेगी, तभी हम सिफारिश करते हैं। हालांकि हमें उसके बारे में इतना नहीं पता होता, हमें बस थोड़ा ही उसके बारे में पता होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें ये नहीं पता कि वो घर पर कैसी है, उसका दिल कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है। अल्लाह से अगर कोई सिफारिश करता भी है किसी के बारे में, वो तो आलिमुल गैब है, उसको तो सब कुछ पता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं आयत 110। यालमु वो जानता है, माँ जो बैन अयदीहिम उनके आगे है, वमा और जो खलफहुम उनके पीछे है, वला और नहीं युहीतुना वो अहाता कर सकते बिही उसका इल्मन इल्म का। अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, जो भी उसके आगे है उसके पीछे है, वो खुद गवाह है। अल्लाह ताला वो हाजिर है, नाजिर है, इसलिए गलत सिफारिश नहीं होगी। वो माजी भी जानता है, उसके जो पीछे था वो भी जानता है, वो आगे भी, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर, सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। कोई बादशाह है या जज है, जो उसके सामने जो भी प्रूफ हम रखते हैं उसको बस उतना ही इन्फॉर्मेशन पता होता है, उस हिसाब से वो कबूल करता है वो सिफारिश को, क्योंकि उसका इल्म इतना ही है। किसका अमल कैसा था, क्या जुल्म किया, अंधेरे में कैसा था, लोगों के सामने कैसा था, क्या उसकी हालत थी, उसके माल कैसा था, उसके पास क्या क्या उसके पास इख्तियार थे, क्या उसने किया, क्या गीबतें थी, सब कुछ अल्लाह ताला को पता है। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं, किसी की सिफारिश कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी कैसे भी रवैये हम कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह की इजाज़त होगी तभी इंसान बात कर सकेगा, सिफारिश भी अल्लाह ताला की इजाज़त होगी तभी कर सकेंगे। और इसी तरह ये इस आयत का दूसरा एंगल क्या है, जैसा कि हमने देखा अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्या कहा है, जो कुछ भी आगे भेजा, अमल करके भेज दिया, वो अल्लाह ताला जानता है। जो अमल के असरात करके चला गया वो भी अल्लाह ताला जानता है, जैसे कि सदका, विरासत है, जो कुछ भी उसने छोड़ कर चला गया, अल्लाह ताला को वो इल्म है। और जो फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो भी अल्लाह ताला को पता है। तो इंसान वो उसका अहाता नहीं कर सकता, उसके इल्म को नहीं जान सकता। उसके इल्म में क्या चीज़ें हैं हमें नहीं पता, जन्नत, जहन्नुम, क़यामत, किस तरह से अल्लाह ताला हिसाब लेगा, कौन सी चीज़ों को माफ़ करेगा, कौन सी चीज़ों को
ہمارے نیک اعمال کتنے وزن کے ہوں گے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا علم ہے، پتے جو درخت سے گرے ہوئے ہیں وہ جانتا ہے، زمین کے اندر جو دانہ ہے وہ جانتا ہے، اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ تو ہمارے سوچ کے بیونڈ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، تو انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَأَنَتِي اور جھک جائیں گے، اوجہ چہرے، للحی واسطے زندہ رہنے والے، القیوم قائم رہنے والے کے، وقد اور تحقیق، خوابہ وہ نامراد ہوا، من جس نے حملہ اٹھایا، ظلمن ظلم کو۔ اور جھک جائیں گے چہرے ذلت سے، شرمندگی کے ساتھ، وہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے چہرے شرم سے، شرمندگی سے، ذلت سے جھک جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب پہچانتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیسے ہیں۔ اور ایک وجہ کیا ہے چہرے جھک جانے کے؟ کیونکہ وہ ڈوب جائیں گے اس کے احسان سے، اور پھر خوف کی وجہ سے بھی جھک جائیں گے۔ ہم قیامت میں رکوع میں، سجدوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے سر، پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے سب جھک جائیں گے اللہ کے آگے، ذلت ہوگی، اور محبت کے ساتھ بھی جھک جائیں گے۔ کوئی ایروگنٹ نہیں ہوگا اللہ کے سامنے، سب لوگ جھکے ہوں گے، چاہے فرعون ہو، ابو جہل ہے، کوئی بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب الحی ہے، القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ رہا تھا اور زندہ رہے گا، اور قائم رہنے والا ہے، ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، مینٹین کرتا ہے۔ یہ دو اسم اعظم ہے اللہ کے، یہ دو نام بڑے عظیم نام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسم اعظم سے جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا پوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں ہمارے دعاؤں میں الحی القیوم کو رکھنا ہے۔ اور الحی القیوم کی بات سورہ بقرہ میں بھی آئی، آل عمران میں بھی آئی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قیوم کون ہے؟ قائم ہے بندوں کے اوپر، نگران ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور پھر جو ظلم کرنے والا ہے وہ بہت نامراد ہو گیا۔ ظالم کون ہے؟ حقدار کو حق نہ دینے والا۔ تو اس دن وہ نامراد ہوا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا۔ اور اسی طرح دنیا میں جو بھی ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ جانوروں تک جو بھی ظلم ہوا اس کا حساب ہوگا۔ سنگ والی بکری نے جو بھی بنا سنگ والی بکری سے زیادتی کی اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا معاملہ بھی دیا جائے گا۔ اس دن بنا سنگ والی بکری کو سنگ دیا جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ لو بدلہ لو۔ تو نوٹ کرنے کی بات کیا ہے؟ جس نے بھی ظلم کیا اس کی بڑی ناکامی ہے۔ قیامت کے دن وہ کیا کرے گا؟ اپنے ساتھ اپنے جو بھی ظلم ہے سب ساتھ لے جائے گا، جو بھی زیادتیاں کی، جس کو بھی تکلیفیں دی، مال کی کسی نے کچھ کمی کی، امانت میں خیانت کی ہو، کچھ بھی ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ چاہے گھروں میں ظلم ہے، یا باہر سوسائٹی میں ظلم ہو رہا ہے، یا بڑے بڑے لیڈرز سے ظلم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی، آفیسز میں، کہیں بھی کمزور سے کوئی اگر زیادتی کی ہے کسی نے، تو وہ سب کچھ وہ قیامت کے دن لے کر جائیں گے، اور وہ لوگ بڑے ناکام ہوں گے وہاں پر۔ اور اسی طرح عبادت میں کمی کرنا، نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ حق ادا نہیں کیا ہم نے۔ کبھی انسانوں کے حق میں کمی کرنا، کبھی اللہ کے حق میں کمی کرنا، ہمسایوں کے بارے میں حساب ہوگا، والدین کا حساب ہوگا۔ تو جو کچھ بھی غلط کام ہے سب ظلم میں آ جائیں گے، تو یہ اندھیرے بن جائیں گے آخرت میں۔ تو ان کے چہرے جھکے ہوں گے اور بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے۔ اس بوجھ کو لے کر وہ جھکے ہوں گے۔ ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، وہوا جب کہ وہ مومن ہو، فلا تو نہ، یخاف وہ ڈرے گا، ظلمن ظلم سے، ولا اور نہ، حدمن کمی کی، مطلب کسی نقصان سے۔ اب مومن کی بات ہے۔
مومن ہے، صالح عمل کر کے آیا ہے، تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس کو کسی نقصان کا ڈر نہیں ہوگا، اور ان نیکیوں میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا حق ادا کر دیا جائے گا، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی وزن دے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی بات ہے، مطلب ایمان پہلی شرط ہے۔ ہر اچھا کام اللہ کے نظر میں صحیح نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی سنتوں کے برابر کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا وزن ہے۔ نیک کام کرنا ہے لیکن ایمان کے ساتھ، خالص اللہ کے لیے، سنتوں کے مطابق کام ہوں گے۔ جیسا کہ کسی نے کسی کو صدقہ دیا، بس ایسے ہی دے دیا، کوئی نیکی کا ارادہ نہیں تھا، یا پھر ایسے ہی شو آف کے لیے دے دیا کہ وہ جا کے 4 لوگوں کو بتائے، تو پھر یہ تو اچھا کام ہے، ظاہری دیکھنے کے لیے تو یہ کام اچھا ہے، اس نے کسی کی مدد کی، لیکن اس میں پھر ریاکاری آ گئی یا پھر دوسری کوئی مطلبی چیزیں ہیں، تو پھر اس کا وزن نہیں ہوگا۔ کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس میں سنت کے حساب سے ہونی چاہیے اور صرف اللہ کے خاطر ہونی چاہیے۔ تو ایسے مومنوں کو کوئی نقصان کا یا کسی ظلم کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ، نازل کیا ہم نے اسے، قرآناً، قرآن، عربیاً، عربی، وَصَرَّفْنَا، اور پھر فرق کر لائے، فیہ، اس میں، من الوعید، وعیدوں میں سے، لعلہم، شاید کہ وہ، یتقون، وہ ڈر جائیں، او یا یحدث، وہ پیدا کر دیں، لہم، ان کے لیے، ذکراً، کوئی نصیحت۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس میں؟ عربی میں۔ جہاں پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہاں کی زبان عربی تھی، تو پہلے عربوں نے اس قرآن کو سمجھا، پھر بعد میں سب کو سمجھایا۔ اور یہ قرآن کیسا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ صرفنا مطلب بار بار بتانا۔ اب ہمارے اسی گروپ میں دیکھ لیجئے، قرآن کے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، ہر عمر کے ہیں لوگ، تو ہر ایک کو ایک طرح سے بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر ایک کا IQ لیول الگ الگ ہوتا ہے، اور موڈ بھی، آج کسی کا کچھ اور موڈ ہوتا ہے، کبھی وہ بہت ہی اچھے سے سنتے ہیں، تو طبیعت بھی بدلتی رہتی ہے انسانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو صرفنا، بار بار بتایا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ سمجھ جائے، ہر چیز کلیئر ہو جائے ہر ایک کو۔ اور پھر اس میں ڈراوے ہیں، بعد میں وارننگز بھی دی ہیں، بار بار کہہ کے نظروں کے سامنے سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کا سٹائل ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ پہلا مقصد کس لیے ہے؟ وارننگز ہیں اس میں۔ ہم کیوں اپنے بچوں کو بار بار ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں؟ تاکہ وہ سن لے، سمجھے، اور جب نہیں سنتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈراوے دکھاتے ہیں محبت کے ساتھ، دیکھو یہ نقصان ہوگا، وارننگز ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، وہ محبت کے ساتھ ہمیں دکھاتا ہے، دیکھو ایسا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ایسی جہنم ہے، جنت ایسی ہے، اس سے ڈر جاؤ، اس کے لیے آگے بڑھو۔ اور اس میں ذکر بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ریمائنڈرز ہوتے ہیں اس میں، تاکہ لوگ متقی ہو جائے، اللہ سے ڈر جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے، اللہ کے طرف آ جائے، اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، اور تقوی کے حساب سے ہی ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ جتنا زیادہ تقوی ہوگا ہم اتنے جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بھاگیں گے، جتنا خوف ہوگا گناہوں سے اتنا بچیں گے۔ آیت 114، فتعالی، پس بہت بلند ہے، اللہ، اللہ، الملک، بادشاہت، الحق، حقیقی، ولا، اور نہ، تعجل، آپ جلدی کریں، بالقرآن، ساتھ قرآن کے، من قبل، اس سے پہلے، ان کے یقودا، پوری کی جائے، الیکا، طرف آپ کے، وحیہ، وحی اس کی۔ بلند ہے اللہ تعالیٰ، حقیقی بادشاہ ہے، سب سے بڑی سچائی اللہ ہے،
اور اس کی ہر بات حق ہے، اس کے وعدے، اس کی ملاقات، آخرت، جنت، جہنم، سب کچھ سچ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ جلدی نہ کیجیے۔ کس چیز میں؟ قرآن کو لینے میں۔ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی تو ان کو بہت ڈر ہوتا تھا کہ وہ کہیں بھول نہ جائے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام جس طرح سے وحی ان کو بتاتے رہتے تھے تو وہ خود بھی پڑھتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جلدی نہیں کیجیے، وحی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شوق بھی تھا کہ نئی نئی چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی تو ان کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کو یاد رکھنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ جلدی نہیں کیجیے، ہمارے ذمہ ہے آپ کو یاد دلانا۔ ابن عباس کا قول ہے جب بھی وحی آتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اسی تکلیف میں علم کو لینے کے لیے اتنی تڑپ تھی، اتنا شوق تھا ہمارے نبی کو، تو وہ فوراً حفظ کرنے لگتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں بھی اس طرح سے جلد بازی نہیں کرنا ہے قرآن سیکھنے میں، سمجھنے میں، کیونکہ ہم اگر ٹائم لگا کے دھیرے دھیرے اس کو سمجھیں گے، پھر عمل میں لے کر جائیں گے، پریکٹس کرتے جائیں گے، تب جا کے ہمارے اندر یہ رکے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ جتنا جلدی ہم اس کو لیں گے وہ اتنا جلدی پھر ہم سے چلا جائے گا۔ جلدی جلدی کیے ہوئے کام کبھی ٹھیک نہیں رہتے۔ اب ہمارا گھر گندا ہے، کسی کا فون آیا، مہمان آ رہے ہیں 10 منٹ میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اور ہمارے بچے سب مل کے بس 5 منٹ میں جتنا بھی گندا گھر ہے پورا صاف کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں مہمان چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، کون سی چیز کہاں پہ ڈال دی، کہاں پہ رکھ دی، ہر چیز ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس جلدی میں ادھر ادھر گھسیٹ دیتے ہیں، تو پھر بعد میں مشکل ہو جاتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا جوتے کدھر ہیں، وہ کدھر ہے، ادھر یہ کدھر ہے، کچھ یاد نہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہے علم بھی، اگر ہم ادھر ادھر سے کچھ بھی لے لیں گے، تھوڑی دیر کام کر لیں گے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے ہمارے دماغوں میں، ہمارے عمل میں۔ کرنا کیا ہے؟ جیسا ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے گھر کی، جو چیز جہاں ہوتی ہے وہاں رکھتے ہیں تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمارے علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے لینا، سمجھنا، پھر بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنا، تزکیہ کرنا، تو یہ ساری چیزیں سلولی ہوں گی۔ اور یہ قرآن سیکھنا، سمجھنا، کام کرنا، اس کے اوپر تزکیہ کرنا، یہ کب ختم ہوگا؟ جب ہم ختم ہوں گے۔ تو یاد رکھنا ہے یہ بات کو دماغ میں۔ اب یہ ہم 16ویں پارے میں ہیں، اور 1-2-2.5 سال انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو قرآن ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی پھر نئے سے شروع کرنا ہے۔ کہیں پہ بھی بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں، بہت سارے آن لائن کورسز ہیں، یا کہیں سے بھی اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے۔ اور یہ سلسلہ، یہ سیکھنے کا کب ختم ہوگا؟ جب ہم ختم ہوں گے انشاءاللہ، تب تک یہ چلتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بجائے جلدی کرنے کے آپ کیا کہیں؟ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر دے مجھے، علماً، علم میں، ربی زدنی علما۔ اور زیادہ کرنا علم دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے علم کے معاملے میں بھی، کسی علم کے لیے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا کثرت سے کرنی ہے، کیونکہ علم ایک روشنی ہے، اللہ جسے چاہے اسے دے دے، اور اللہ کے نزدیک علم کو ہی اصل ویلیو ہے، اور کچھ بھی نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، نہ خوبصورتی، نہ پیسہ، کچھ نہیں۔ اور عمل علم کے ساتھ نفع دیتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے اور وہ فائدہ بھی ملتا ہے اس کو۔ اور علم میں کمی ہو رہی ہے، نہیں علم آ رہا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کچھ ٹپس ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آدمی خاموش رہنا سیکھے، زیادہ باتیں کرنے والا اب جب بھی خاموشی نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے اندر علم نہیں رہتا، اسے باتیں ہی ہوتی ہیں اوپر اوپر۔ تو پہلی کوشش خاموش رہنا ہے، پھر بعد میں لسن کرنا ہے کیئرفلی،
بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا، پھر اس کو یاد کرنا، جب معلوم ہو گیا تو پھر اس پر عمل کرنا۔ اب عمل میں بھی آ گئے آپ تو پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کو بھی سکھانا، دوسروں کو بھی بتانا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عہدنا عہد لیا ہم نے الی آدم آدم سے من قبل اس سے پہلے فنسیا تو وہ بھول گیا، ولم اور نہیں نجد پایا ہم نے لہو اس کے لیے عزمن کوئی عزم۔ اب پھر سے آدم علیہ السلام کی بات آ گئی، ابلیس کی بات آ گئی۔ تو یہ باتیں کیوں آتی ہیں بار بار؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یاد دلاتا رہتا ہے تاکہ وہ دماغ میں ٹھہرے۔ آدم علیہ السلام نے عہد لیا تھا اس سے پہلے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ بھول گئے۔ آدم علیہ السلام کی کمزوری تھی، انسان کی بھی یہی کمزوری ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ عہد کیا تھا؟ فلاں درخت کے پھل نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پوری جنت حلال ہے، لیکن صرف وہ ایک چیز، وہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ کیا ہوا؟ وہ بھول گئے۔ تو انسان بھولتا کب ہے؟ وہ ایک کمزوری ہے، ذہنی کمزوری، کسی کی بیڈ میموری ہوتی ہے تو جلدی جلدی بھول جاتا ہے، یا پھر غفلت، سیریس نہیں ہے اس بارے میں تو پھر انسان بھول جاتا ہے۔ اور ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ جان بوجھ کے بھولنا۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ پکا ارادہ رکھنا ہے کہ ہم کوشش کرنا ہے ہم بھولے نہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ بھول گئے۔ اصل بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تاکہ ان کے ارادے مضبوط ہوں، ان کو ایک ٹریننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا، لیکن وہ ڈیز اوبیڈینٹ نہیں تھے، وہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ ان سے ہو گئی غلطی۔ فَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِکَةُ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا۔ ابا کا مطلب ہے انکار کرنا، مطلب بہت ہی شدت کے ساتھ، بہت ہی کانفیڈنٹلی منع کر دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے منع کر دیا، کیونکہ وہ انسان کو کم سمجھنے لگا۔ ہم نے بہت ڈیٹیل دیکھا ہے یہ پہلے بھی۔ فرشتوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا ابلیس، لیکن اس کا دل صاف نہیں تھا۔ فرشتوں کو دیکھ کر بھی اس نے فرما برداری نہیں سیکھی، تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے۔ فقلنا تو کہا ہم نے یا آدم اے آدم انا بے شک ھذا یہ عدوٌ دشمن ہے لکا تمہارا، ولزوجکا اور تمہاری بیوی کا، فلا تو نہ یخرجنکم وہ ہرگز نکلوائے گا تم دونوں کو، من الجنتی جنت سے، فتشقی ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ابھی دشمنی شروع نہیں ہوئی ابلیس کی۔ اس نے جب سجدے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تبھی کہہ دیا تھا یہ آدم تم اور تمہارے بیوی کا دشمن ہے، کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے۔ اگر تم جنت سے نکلو گے تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آدم علیہ السلام کو، انا بے شک لکا تمہارے لیے ہے، اللہ کے نہ تجوع تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ تعرا تم بنا کپڑوں کے ہوگے۔ مطلب کیا ہے؟ جنت میں تم نہ بھوکے ہوگے نہ تم ننگے ہوگے، تمہیں کھانا بھی دیا جائے گا، تمہیں لباس بھی ملے گا۔ اس جنت میں بڑی فیسلٹیز ہیں، بغیر مشکل کے، محنت کے تمہیں کھانا بھی ملے گا، بھوک ہی نہیں رہے گی تمہیں، اور کپڑے بھی دیے جائیں گے، اور کپڑے بھی بہترین کپڑے۔ وَأَنَّكَ اور بے شک تم لا تظمؤ نہ تم پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا اور نہ تضحیٰ تمہیں دھوپ لگے گی، مطلب پیاس بھی نہیں ہوگی، پانی ہر طرح کی شربتیں ہوں گی، اور درخت کے سایوں میں ہوگے، دھوپ بھی نہیں ہوگی۔ آیت 120 فوسوسہ پس وسوسے ڈالا الیہ طرف اس کے، الشیطان شیطان نے، قالا کہا یا آدم اے آدم حل کیا، اضلک میں رہنمائی کروں تمہاری، علی
شجرتی درخت پر، الخلدی ہمیشگی کے، و ملکن اور بادشاہت کے، لا یبلا جو نہ پرانی ہوگی۔ ابلیس نے وسوسے ڈالے۔ کیسی صورت میں آیا آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس؟ وسوسے کی صورت میں، اور کہا اس درخت کے پاس چلو، میں ایسی چیز دکھاتا ہوں، اس کا پھل کھا لو گے تو پھر ہمیشگی کی زندگی ہوگی اور تمہاری بادشاہت کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ تو یہ کمزوری ہے انسان کی، تو اس کمزوری کے اوپر اس نے وار کیا۔ فکانا تو دونوں نے کھا لیا، منہا ان میں سے، فبدت تو ظاہر ہو گئی، لہما ان دونوں کے لیے، سوآتہما شرمگاہ ان دونوں کی، وطفقا یخصفانی اور وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما ان کے اوپر، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گیا۔ تو ابلیس کے وسوسوں میں آدم علیہ السلام آ گئے اور وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا تو کیا ہوا؟ یہاں پر آیا ہے ان دونوں نے کھایا، آدم علیہ السلام نے کھایا اور ان کو دیکھ کے ان کی بیوی نے بھی کھا لیا، تو پھر ظاہر ہو گئی ان دونوں کی شرمگاہ، تو جو بھی ان کے لباس تھے وہ اتر گئے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق پتہ چلتا ہے؟ حرام کا لقمہ اگر منہ میں چلا جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے ہو جاتے انسان، بے شرم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں گھبرا اٹھے، پھر جنت کے پتے لے کے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ تو یہ سزا کیوں ملی؟ کیونکہ یہ نافرمانی تھی اللہ تعالیٰ کی، بھٹک گئے راستے سے، اللہ تعالیٰ کی بات یاد نہیں رہی ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لیکن بھول کر بھی اگر کوئی کچھ چیز ہوتی ہے تو وہ نافرمانی ہی ہے، اس کا بھی گناہ ہوتا ہے، اسی لیے توبہ کرنا ہے۔ آیت 122، ثم پھر اجتباہ چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فتابا پس وہ مہربان ہوا، علیہ اس پر، وہدا اور اس نے ہدایت بخشی۔ پھر چن لیا اللہ نے۔ بھول ایسی چیز ہے انسان کو بھٹکا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، ان کی غلطی معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی نیک ہے تو اللہ ان کو چن لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نافرمانی کے بعد بھی میں نے چن لیا۔ آدم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو میں البتہ ضرور ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور کہا کہ میں نے چن لیا۔ کس چیز کے لیے چنا ہے؟ ہدایت دینے کے لیے۔ قالا فرمایا، اہبتا دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً اکٹھے، بعضہم بعض تمہارے، ببعضٍ بعض کے، عدوٌ دشمن ہے، وَإِمَّا پھر اگر، یاتینکم آ جائے تمہارے پاس، منی میرے طرف سے، ہدن ہدایت، فمنی تو جس نے اتباع پیروی کی، ہدیا میرے ہدایت کی، فلا تو نہ یدل وہ بھٹکے گا، ولا اور نہ یشقا وہ مصیبت میں پڑے گا۔ پھر دونوں کو، آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو کہا اتر جاؤ، بعض میں سے تم بعض دشمن ہوگے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے، اس کو پہلے کان پکڑ کے اس کو ہدایت کے طرف لے کر آتا ہے، تو انسان توبہ کر لیتا ہے۔ تو جو کوئی میرے طرف ہدایت کے ساتھ آئے گا، پیروی کرے گا میری، تو پھر وہ نہیں بھٹکے گا، کوئی مصیبت نہیں پکڑے گی اس کو۔ آدم علیہ السلام کو بھی یہی تائید کی اللہ تعالیٰ نے، زمین پر اترتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرے طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے بھی میری ہدایت لے لیا، میری پیروی کی، میرے حکم کی پیروی کی، تو وہ نہ بھٹکے گا، نہ اس کو کوئی مشکل ہوگی۔ اور ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن سے ملے گی، اس کو لے لیں گے، یہ جنت کا راستہ ہے، قرآن کا علم سیدھے راستے پر چلائے گا، تو پھر وہ نہیں بھٹکے گا۔
مطلب وہ گمراہ نہیں ہوگا، نہ وہ بدقسمت ہوں گے، نہ وہ مشکل میں پڑیں گے۔ مشکل میں پڑنے کا مطلب ایسا نہیں کہ دنیا کی مشکلیں نہیں آئیں گی، وہ تو آزمائش ہے، تقدیر ہے، وہ تو آئے گی، لیکن اتنا دکھ، اتنا غم، ڈپریشن، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جو کوئی اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ تو اس کلام کی اتباع کرنی ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، کہاں جانا ہے، تو اس سے ہدایت چھین جاتی ہے تو بڑا نقصان ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ آدم کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی تائید کر رہا ہے، اس قرآن کی پیروی کرو۔ ومن اور جس نے عارضہ یہ راست کیا ان ذکری میرے ذکر سے، فإنَّ تو بے شک لہو اس کے لیے معیشتاً معیشت، ضدقاً تنگ، ونحشرہ اور ہم اٹھائیں گے اسے یوم دن القیامتی قیامت کے اعمیٰ اندھا۔ جنہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا اللہ سے، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اگنور کیا، سن کر بھی نہیں مانے، توجہ نہیں کی، اللہ کے ذکر سے دور رہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی اس کے لیے، اور قیامت میں اندھے اٹھیں گے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ دنیا میں بھی تنگ ہوگا، تنگ مطلب اگر سب کچھ بھی ہے تب بھی دل گھٹا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک خواہش، مرتی ہی نہیں خواہشیں، خوشی نہیں ہے، بس کھانے پینے میں موج مستی میں لگے ہوئے ہیں، کینہ ہے، دشمنیاں ہے، تنگ دل ہے، زندگیوں میں امن نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور دنیا میں بے تعلق ہوئے تھے، توجہ نہیں کیا، تو پھر قیامت کے دن اندھے ہوں گے، دنیا میں اندھے بن کر جیے تھے۔ اور یہاں تنگی میں صرف دنیا کی تنگی نہیں، قبر کی بھی تنگی ہوگی۔ مومن کے لیے قبر 70 ہاتھ چوڑا ہوگا، 14ویں کی چاند کی طرح ٹھنڈک ہوگی، اتنا خوبصورت ہوگا۔ اور اسی طرح کافر کے لیے 99 سانپ ہوں گے، جن کے سر ہوں گے، سانپ بچھو ڈسیں گے، اور بہت تنگ کر دی جائے گی قبر۔ قالا وہ کہے گا ربی اے میرے رب، لیما کیوں، حشرتنی اٹھایا تو نے مجھے اعمیٰ اندھا، وقد حالانکہ تحقیق کنت تھا میں بصیراً دیکھنے والا۔ اور قیامت کے دن جب وہ اندھا اٹھے گا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب میں کیوں اندھا ہوں، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی۔ قالا وہ فرمائے گا کذالک اسی طرح آتت کا آئی تھی تیرے پاس آیاتنا آیات ہماری، فنسیتہا پس بھول گیا تو انہیں، وکذالک اور اسی طرح الیوم آ جائے تمہارے پاس، تنسا تو بھلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس آیتیں آئی تھی، ہدایت آئی تھی، تم بھول بیٹھے تھے، اگنورنٹ رویہ تھا تمہارا دنیا میں، یہ مطلب ہے۔ تو جس طرح سے تم نے مجھے اگنور کیا تھا، آج میں تمہیں اگنور کرتا ہوں، آج میں تمہیں بھول جاؤں گا۔ بھولنے کا مطلب نعوذ باللہ اللہ تو نہیں بھولتا، یہاں کیا مطلب ہے؟ آج تمہاری فریاد کو کوئی نہیں سنے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنا بھول جائے گا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسے جو اسرفا حد سے گزر جائے، ولم اور نہ یؤمنو وہ ایمان لائے، بھی آیاتی آیات پر، ربی ہی اپنے رب کی، ولعذاب اور البتہ عذاب، الآخرتی آخرت کا، اشد زیادہ شدید ہے، وہ ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتا ہے، ایمان نہیں لاتا اللہ کی آیات پر، اس کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں جو تنگی، مشکلات، خبر کی تنگی، یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں، آخرت میں جو اس کا بدلہ دیا جائے گا یہ بہت سخت ہے، کیونکہ زندگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، خبر کی زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فلم کیا پھر نہیں یہدی رہنمائی کی، لہم ان کی، کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرونی بستیاں،
یمشونا چلتے پھرتے ہیں، من مساکنہم ان کے گھروں میں، انا بے شک فی ذالکا اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں، لأولی النہی عقل والوں کے لیے۔ ان کو سمجھ نہیں آیا ان سے پہلے کتنے ہلاک ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کا انکار کرتے ہیں، اس بات سے بھی عبرت نہیں آتی ایسی ہی رویوں سے کیا حال ہوا تھا جو پہلے تھے۔ پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے لیے ہلاک کر دیا تھا۔ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے جو تم جاتے ہو شام کی طرف، یہ لوگ سیریا ادھر جاتے تھے تو راستے میں یہ ساری نشانیاں تھیں عبرت کی، یہ جو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا ساری نشانیاں ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس زمین میں چلتے پھرتے ہو، کیا غور و فکر نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتی بات تمہیں؟ مکہ والوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ اگر ہم بھی ایسے اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان بستیوں کو مٹا کے نئے لوگوں کو لے کر آیا تھا اسی طرح لے کر آ سکتا ہے۔ عبرت ہے اس میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو ہمیں عقل رکھ کے سوچنا ہے۔ جس گھر میں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں اس کے پہلے بھی کتنے سارے لوگ یہاں پر رہے ہوں گے، پھر وہ چلے گئے، اسی طرح ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کس طرح سے وہ چلتے پھرتے تھے، ان کے گھر تھے، لیکن آج کیا حال ہوا ہے۔ لولا اور اگر نہ ہوتی، کلمتن ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربکا آپ کے رب کے طرف سے، لکانا البتہ ہو جاتا، لزامن لازم، و اجلا اور وقت مسمن مقرر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ یہ مکہ والے جو اتنا ستاتے ہیں، اتنا پریشان کرتے ہیں آپ کو، برا بھلا کہتے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کو پکڑ لیتا۔ آپ تو بے بس ہے، آپ کا رب تو بے بس نہیں ہے۔ بلال بے بس ہے لیکن بلال کا اللہ تو بے بس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ ایک وقت مقرر ہے، اللہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا ایک ٹائم لکھا ہوا ہے، اسی ٹائم پہ عذاب آئے گا۔ تو کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہنے کا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ سارے پکڑے جائیں گے۔ آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں اللہ کا مخالفت کرتے ہیں، بیڈ ورڈز یوز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں پکڑتا۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، ان کے لیے جب ان کا وقت آئے گا تب پکڑ ہوگی۔ اصبر پس صبر کیجئے، علامہ اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں، وسبح اور تسبیح کیجئے، بحمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، قبل پہلے، طلوع الشمسی سورج طلوع ہونے سے، وقبل اور پہلے، غروبیہ اس کے غروب ہونے سے، ومن اور کچھ آنائی گھڑیاں، اللیلی رات کی، فسبح پس تسبیح کیجئے، واطرافا اور کناروں پر، النہاری دن کے، لعلک تاکہ آپ تردا آپ راضی ہو جائیں، ان باتوں پہ آپ صبر کیجئے اور تسبیح کیجئے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے۔ اور ہمیں کیا عمل پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے دین کے معاملے میں تو ہم ان کے لیول میں نہ اتریں، صبر کرنا ہے، وہاں سے ہٹ جانا ہے، ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبر کو موٹیویٹ کیا کرتی ہے؟ تسبیح کرتی ہے۔ دشمن کو مار گرانے کے لیے کیا سولوشنز ہیں؟ دو، ایک صبر، دوسرا تسبیح، ذکر، ساتھ حمد کے، محبت کے ساتھ تعریف کرتے ہوئے اللہ کی۔ پھر نمازوں کی بھی بات آئی، سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، تو کیا ذکر ہوتا ہے یہاں پر؟ نمازیں، نماز بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ فجر اور عصر کے ٹائم نماز پڑھیں گے تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، تو اسی لیے اس ٹائم پہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں۔ اور پھر مغرب عشاء کی بھی بات آئی، پھر رات کی گھڑیوں میں، مطلب تہجد،
اللہ کا ذکر، حمد ہوگا، عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھانا ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں، اپنا جو بھی کام ہے چھوڑ کے اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پر سورج کے کناروں کے وقت کا مطلب اشراق اور ضحیٰ بھی آ جاتے ہیں نمازیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی، اس سے آپ راضی ہوں گے۔ یہ 5 نمازیں اور دوسری بھی عبادتیں، نفل نمازیں اگر کوئی پڑھ لے گا، آپ پڑھ لیں گے تو پھر غم نہیں ہوگا، شکایتیں نہیں رہیں گی، دل ہلکا ہوگا۔ اور پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوشخبریاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے مشن میں باقی امتوں سے زیادہ امتی بنیں گے اور آپ کو اجر بھی بہت زیادہ ملے گا۔ آپ کی امتی کثرت سے جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آپ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی چیزیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا نبی راضی ہو جائے۔ باقی سارے تو اللہ کے رضا کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے، جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی پکار سن کے جنتی لبیک کہیں گے اور جواب دیں گے، اللہ تو نے تو ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس سے بھی افضل چیز میں تمہیں عطا کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ میری رضا۔ میں اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ فرشتے کہیں گے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ وعدہ آج سچ ہوگا۔ تو جنتی کہیں گے کہ کون سا وعدہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تو کیا سبق ہے؟ کثرت سے ہمیں صبر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، فرض اور نفل نمازوں کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ آیت 131، ولا اور نہ تمدن، ہرگز آپ دراز کریں، عینئی کا اپنی دونوں آنکھیں، الی ما طرف ان کے جو متعنا فائدہ دیا ہم نے بھی ساتھ اس کے، ازواجن مختلف لوگوں کو، منہم ان میں سے، زہرتاً رونق کے لیے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی۔ ہرگز نہ آپ دراز کریں اپنی آنکھوں کو، مطلب زندگی کی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رونق دی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے آپ اپنی نظریں لمبی نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن دولت مند کو جب دیکھتے تھے تو ان کو ایک آس رہتی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ ہمارے دین میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہم نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے تمنا نہ کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آفر کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ان کو بادشاہ بنا کے رکھے گا، لیکن وہ اللہ کے بندے بن کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مکہ کے پتھروں کو، پہاڑوں کو سونے کے بنا دوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک روز پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ انہوں نے اپنی زندگی چنی تھی اس طرح کی، جب پیٹ خالی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکوں، اور اگر پیٹ بھر جائے تو میں تیرا شکر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو دیکھ کے ان کی تمنا نہ کیجیے، ان کو بس میں نے دیا ہے کس لیے؟ رونق کے لیے اس دنیا کی زندگی کی۔ اور کیا بات ہے؟ لَنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم آزمائیں انہیں۔ بس بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا دیتا ہے؟ آزمانے کے لیے۔ فیہ، اس میں، ورزق، اور رزق، ربی کا، آپ کے رب کا، خیرٌ، بہتر ہے، وابقیٰ، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ سب آپ کو اس لیے دیا جائے گا کہ آپ کو آزمایا جائے۔ آخرت میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے دنیا میں کتنا مال دیا، کیا کیا دیا تھا، اور تو نے کیا کیا؟ تو یہ سب کچھ آزمائش ہے۔
اس آزمائش کو لے کر ہم کیا کرتے ہیں یہ پوچھا جائے گا۔ بہت سارے صحابہ بھی بہت مالدار تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بہت مالدار تھے لیکن سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت کچھ تھا، اور عبد الرحمن عوف جو تھے ان کے پاس اتنی دولت تھی، وہ جس چیز کو بھی چھوتے تھے وہ بس سونا بن جاتی تھی۔ ان کو دل میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی مال کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہوا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے۔ ایک بار تو قافلہ ایسا آیا ان کا کہ مدینہ کے سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک بس انہی کی گاڑیاں تھیں، انہی کا مال تھا، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تم مجھے آخر میں آ کر ملو گے قیامت میں، تو انہوں نے پوچھا تھا ایسا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے مال کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہے تو حساب کتاب کر کے وہ آخر میں جا کے ملیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب مدینے میں اتنا بڑا قافلہ لے کر آئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی سے کہلایا تھا، ان کو یاد دلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس طرح سے ان سے کہا تھا کہ آخری میں آ کے ملو گے۔ جب یہ بات انہوں نے پھر سے سنی تو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کی۔ تو یہ کس لیے ہے، کیوں دیتا ہے اللہ؟ تاکہ آزمائے انسان اس کو لے کے کرتا کیا ہے، شکر کرتا ہے یا فخر کرتا ہے۔ وَأْمُرْ اور حکم دیجئے اہلکا اپنے گھر والوں کو لِلصَّالِحَاتِ نماز کا، وَاسْتَبِرْ اور قائم رہیے علیہا اس پر، لا نسألک نہیں ہم سوال کرتے آپ سے، رزقاً کسی رزق کا، نحن ہم، نرزقک ہم رزق دیتے ہیں آپ کو، والعاقبۃ اور اچھا انجام، للتقویٰ تقوی والوں کے لیے ہے۔ گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو سب مل کر چلیں گے تب فائدہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا تیز چلنا چاہتے ہو تو اکیلے چلو، دیر تک چلنا چاہتے ہو تو ساتھ لے لو۔ تو یہی بات ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو دیر تک چلیں گے۔ پہلے گھر میں مرد ہے، پھر ماں آتی ہے اس کی بیوی، پھر ان کے انڈر بچے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ جب یہ آیت اتری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جا کے حکم دیتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے یہ آیت پڑھ کے گھر والوں کو اٹھاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا رزق تو ہمارے ذمے ہے، جو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ہے یہ بات۔ تو اس کو سمجھنا ہے، نماز سے برکت ہوتی ہے، تو انسان کو ہر چیز کے لیے ٹائم رکھنا ہے، گھر والوں کے لیے بھی، عبادت کے لیے، رزق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری بات بتا دی، گھر والوں کو لے کر ساتھ چلو، نماز کے لیے بھی حکم دو، اللہ کی عبادت بھی کرو اور رزق بھی دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے رزق۔ اور اینڈ میں کہا تقوی، جو اللہ سے ڈرتا ہے سب مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے، اچھا انجام ہے تقوی والوں کے لیے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں، یاتینا وہ لاتا ہمارے پاس، بآیاتن کوئی نشانی، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، اولم کیا بھلا نہیں، تاتیہم آئی ان کے پاس، بینۃ واضح دلیل، ما جو فی الصحف صحیفوں میں ہے، الاولی پہلے، مکہ والوں کے بارے میں ہے۔ مشرک مکہ کہتے تھے کوئی ایسی انوکھی امیزنگ چیز لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان کے پاس نشانیاں نہیں آئی، دلیل نہیں آئی؟ قرآن آیا، کئی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، کئی طریقوں سے سمجھایا، اور ہزاروں صحیفے بھی ہیں جو پہلے آ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا سوال ہے تو کیا نشانی نہیں ملی؟ نشانیاں ملتی ہیں، دکھتی ہیں، سمجھ میں بھی آتی ہیں، لیکن جو ایمان لانا نہیں چاہتا پھر اس کے لیے کوئی نشانی کچھ بھی کام نہیں کرتی۔ آیت 134 وَلَوْ
اور اگر انا بے شک ہم اہلکناہم ہلاک کر دیتے ہم انہیں بھی عذابن ساتھ کسی عذاب کے من قبل ہی اس سے پہلے، لقالو البتہ وہ کہتے، ربنا اے ہمارے رب، لولا کیوں نہ ارسلتا بھیجا تو نے الینا طرف ہمارے رسولن کوئی رسول، فنتبع تو ہم پیروی کرتے آیاتی کا تیری آیات کی، من قبلی اس سے پہلے، ان کے نزلہ ہم ذلیل ہوتے، ونخزا اور ہم رسوا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے رسول کو آنے سے پہلے تو انہوں نے کہنا تھا، اگر ہمارے پاس رسول آتا، کوئی ایسا سمجھانے والا آتا تو ہم ایمان لے آتے۔ وہ کہتے تم دیکھتے ہم کیسے اطاعت کرتے اس کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، اگر ہم جا کر کہیں گے اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے پاس اگر قرآن آتا، ہمیں اگر یہ بات پتہ ہوتی تو ہم ضرور کر لیتے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر ایک کے لیے پہنچا دی ہے، حجت تمام کر دی ہے، کتاب بھیج دی ہے، رسول کو بھی بھیج دیا، دین بھی تمام مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ قل کہہ دیجئے کلو سب کے سب متربصو انتظار کرنے والے ہیں، فتربصو تو تم بھی انتظار کرو، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من کون اصحاب ساتھی ہے صراط السوی راستے سیدھے کے، ومنی اور کس نے اہتدا ہدایت پائی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں، تو تم بھی انتظار کرو، سب لوگ جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے پر ہے، کس نے ہدایت پائی۔ لیٹس سی جلدی پتہ چل جائے گا کون ہے سیدھے راستے پہ اور کون درمیانے راستے پہ ہے، ادھر بھی ادھر بھی، اور کون ہدایت پہ۔ ہر فرقہ ہر مذہب اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون ہے، کس نے ہدایت پائی، کس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ اور کہا کہ سب کو پتہ چل جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب کچھ آ کر لے کر آئے گا ہر چیز کو سامنے۔ انسان کی موت بھی چھوٹی قیامت ہے، تو موت کے سامنے تو ہر کوئی جان لے گا کہ اللہ کون ہے، کیا انجام ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ ہمارے آخری لمحے تک۔ تو ہماری دعا ہے آخری لمحے آخری سانس تک ہم ایمان پہ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلائے، اور اصل فیصلہ اللہ کو پا لیں گے تب پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے نسلوں کو، جہاں تک ہمارے نسل جائیں گے ہر کوئی ایمان کے راستے میں رہے اور ہماری موت ایمان کے حالت میں آئے، آمین۔ یہاں تک سورۃ طٰہٰ الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہم نے جز 16 بھی پورا کر لیا۔ تو جو بھی لیسن سنتے ہیں اس کو بار بار سنتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ یہ سورے میں کیا باتیں ہیں۔ سورۃ طٰہٰ ہو گیا ہے تو اس میں کیا کیا باتیں آئی تھیں، کیا کیا امپورٹنٹ ہے، کیا عمل کی چیزیں ہیں، ریوائز کرتے رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنتے ہیں۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى